बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब खावर घुमन साहब, हसन अयूब खान साहब और चौधरी गुलाम हुसैन साहब। और जो पहली स्टोरी है, हम जिस तरह से आपको बता रहे थे कि 4 जुलाई से रसूमात शुरू हुई थी शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की, वो अब तकमील तक पहुँच चुकी हैं। मशहद में उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया गया है और आप अंदाज़ा कीजिए कि करोड़हा लोगों ने इन तकरीबात में शिरकत की है। पाकिस्तान से एक आला सतह का डेलीगेशन किया जिसमें फील्ड मार्शल साहब थे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी गए थे, चेयरमैन सेनेट भी गए थे और भी अहम और आला तरीन शख्सियात वहाँ पर गई थी। दुनिया भर से तकरीबन 80 ममालिक से ज़ायद के वफूद वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने अपनी रिस्पेक्ट्स पे की। साथ ही आप ये देखें कि 600 से ज़ायद सहाफ़ी भी इस अहम तरीन इवेंट की कवरेज के लिए वहाँ पर मौजूद थे। और ये सिलसिला सिर्फ ईरान नहीं बल्कि ईरान और इराक़ दोनों जगहों पर ये जुलूस जाते रहे। और अब आप ये देखिए कि जो मनाजिर वहाँ पर थे रिक़्क़त आमेज़ थे, दुख वहाँ पर हमने देखा और गरियाजारी देखी, लेकिन उसके साथ साथ कौम ने यूनिटी का पैगाम दिया और सीसा पिलाई दीवार की तरह वहाँ पर मौजूद रहे। और इस पर प्रेस टीवी की जानिब से भी जो डिटेल सामने आई हैं वो बताते हैं कि जी आखिरी रसूमात में लार्जेस्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री, ओवर 4.3 बल्कि 43 मिलियन पीपल दे वर देयर। तो आप ज़रा अंदाज़ा करें कि किस बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर थे। हमारे साथ प्रोग्राम के इब्तदाई हिस्से में हम गुफ्तगू करेंगे वसीम बादामी साहब, जो कि इन तकरीबात के लिए वहाँ पर मौजूद थे और जहाँ जहाँ जुलूस जाता रहा वहाँ पर साथ साथ सफ़र करते रहे। तो वसीम, ज़रा बताइएगा कि ये एक अलग ही तर्ज की एक सहाफ़त और वहाँ पर जो मनाजिर आप देखते रहे, जहाँ जहाँ ट्रैवल करते रहे, लोगों के जज्बात से मुतालिक हमें बताइएगा, क्या एहसासात साथ थे, क्या बात कर रहे थे, क्या यूनिटी आपने वहाँ पर देखी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मशहद मुक़द्दस से आपसे बात कर रहा हूँ अभी मैं, और बिलाशुबा यानी ये ज़ाती हवाले से, जज्बाती हवाले से, सहाफ़ती हवाले से एक बिल्कुल ही एक मुनफरिद और बहुत ही अलग तजुर्बा था। आपने कहा कि लोगों से बात करके आंखों देखा हाल क्या, तो मैं अगर कल की ही तकरीब से, गुज़िश्ता कल की तकरीब से आगाज़ करूँ मशहद से, तो यकीन जानिए, चूँकि हमने अगेन कोशिश किया, रिपोर्टर आपकी कोशिश होती है तमाम तरज़ावियों से चीज़ों को देखें, तो हमने कुछ वक्त जो एक सर्टेन बुलंदी पे गुजारा कि जहाँ से हम लोगों का आना जाना देख सकें, फिर हम लोगों के दरमियान गए। कल जब नमाज जनाजा हो रही थी, हमारा ये ख्याल था कि चूंकि हमारे पास वो प्रेस के कार्ड्स हैं जिसकी वजह से आपको एक्सेस मिल जाता है, तो हमारा ये ख्याल था कि हम बिल्कुल ऐन मौके पर भी उस बुलंदी से उतर के जनाजे के वक्त से थोड़ी देर पहले भी जाएंगे तो हमें हरम के अंदर एक्सेस दे देंगे और फिर हम वहाँ से भी जनाजा कवर कर लेंगे। जब हम नमाज जनाजे तकरीबन 25 मिनट पहले वहाँ गए, उन्होंने कहा साहब ये तो अब मुमकिन ही नहीं है, आप हरम में दाखिल नहीं हो सकते चाहे आपके पास कोई भी मुजव्विज़ हो, एक्सेस वो उसको कहते हैं इजाजतनामे को। हरम इमाम अली रज़ा जो कि 100 से ज़ायद एकड़, यानी अगर आप तमाम तर उसको A to Z शामिल कर ले तो 150 एकड़ के करीब रकबा बनता है इसका। 12 मरकजी दरवाजे हैं, अनगिनत छोटे बड़े दरवाजे हैं, 30 से 40 अगर आप छोटे बड़े तमाम सहन और रवाक मिला लें तो वो बनते हैं। इसमें मिलियंस की गुंजाइश है। वो यानी रास्ता बंद नहीं कर दिया था बैरियर लगा के, दरवाजे बंद करके ताले लगा दिए गए थे बड़े बड़े। अच्छा। अगर मैं आपको फिर हमने हर दरवाजे का जायजा लिया, जो कि यानी बहुत बड़ा हरम है ना, तो अगर मैं आपको सिर्फ वो वीडियोस दिखाऊं जो कि हर मरकजी दरवाजे के बाहर बैठे हुए लोगों की थी, तो आपको शुबा होगा कि ये हरम के अंदर नमाज जनाजा का मंजर है। हालांकि हरम के अंदर का मंजर ही नहीं है, वो तो वो लोग हैं जो कि अंदर जा ही नहीं सके, जो कि हरम के बाहर गेट पे बैठ गए थे चूंकि दरवाजे ताले लगा दिए गए थे। फिर सड़कों पे अलग लोग थे, तो एक अनबिलीवेबल नंबर था लोगों का। और मशहद में हमने खास बात अलग ये भी देखी कि चूंकि जब हम मशहद में आए तो उसके कुछ घंटों बाद अटैक हो गया था यहाँ पे ईरान में। फिर थोड़ी देर बाद पता चला, पहले तो पता चला जी बंदर अब्बास में अटैक हुआ है, फला जगह हरमज़गान सूबे में। फिर पता लगा कि ये तेहरान से जो लोग आ रहे थे मशहद, उस ट्रेन के रेलवे ट्रैक पे भी अटैक हुआ है। कुछ ऐसे लोगों से बात भी हुई जो कि उसी ट्रेन में सफर कर रहे थे। तेहरान में सबसे अलग बात हमने देखी कि ऐसा लगा कि जुलूस जनाजा बगैर किसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट के एक एहतजाजी मुजाहरे में तब्दील हो गया और आपको उसका रंग वाज़ेह नजर आ रहा था। अच्छा वसीम, ये जो मनाजिर हमने देखे उसके बाद सारी दुनिया का मीडिया ज़ाहिर अब हम देखते हैं, मतलब कि अगर मैं ये कहूँ कि इस वक्त बिल्कुल जिसे डम फाउंडेड है, अमेरिकन्स हों, वेस्टर्न मीडिया हो, इजराइली तो हैं ही हैं, हमें एक डिफरेंट ईरान देखने को मिल रहा है। एटलीस्ट जो मेरी जनरेशन के जो सहाफ़ी हैं, हमने पहले ईरान का ये चेहरा इस अंदाज से हमें देखने को नहीं मिला। एक तरफ हम देख रहे हैं कि अमेरिका के साथ ज़ाहिर इस वक्त फेस ऑफ है, लड़ाई चल रही है ऑफ एंड ऑन। इस हवाले से आपको जो वहाँ पे ईरानी कौम है, ईरानी लोग हैं, वो क्या तासुर देते हैं? आर दे विलिंग टू टेक मोर? क्योंकि एक चीज़ जो बात करता है वेस्टर्न मीडिया
کہ ایرانیوں کا جو تھریش ہولڈ ہے درد برداشت کرنے کا وہ کافی زیادہ ہے، جو کہ نہ امریکہ برداشت کر سکتا ہے، نہ اسرائیل برداشت کر سکتا ہے. تو سوال میرا آپ سے بنیادی طور پر یہ ہے کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ایرانی قوم جو ہے اس جنگ کو لے کے یا یہ تنازع کو لے کے تیار ہیں، مزید بھی اگر کسی حد تک ان کو جانا پڑتا ہے اپنے انٹرسٹ کی حفاظت کے لیے؟ خاور بھائی، میں آپ کے سوال کے جواب میں دو باتیں کوٹ کروں جو کہ میرا تجزیہ نہیں ہے بلکہ لوگوں کی بات کے نتیجے میں معلوم نہیں ہوا، بلکہ آلموسٹ کوٹ ان کوٹ آپ کی خدمت میں عرض کروں. ایک تو یہ کہ ایک سے زیادہ، دو سے زیادہ، 10 سے زیادہ، پتہ نہیں ان گنت لوگوں سے بات کر کے تو یہ پتہ لگا کہ نہ صرف یہ کہ دے آر ولنگ کہ اگر وہ سامنے سے اٹیک ہوتا ہے تو ہم مزید قربانیاں دینے کے تیار ہیں، بلکہ ان سے اگر پوچھا جائے تو ان کی اولین خواہش یہ ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ابھی رہبر نے بھی اجازت دے دی ہے، ٹھیک ہے ابھی ریاست کہہ رہی ہے تو چلو بس صحیح ہے، ورنہ یہ کوئی آئیڈیل رستہ نہیں ہے. فریق مخالف یعنی کہ امریکہ وہ ایسا فریق ہے جو اعتماد کے قابل نہیں ہے، اس لیے دے ڈو ناٹ بیسکلی ایگری ود دی آئیڈیا آف نیگوشیشن. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم ساتھ کھڑے ہیں اپنی ریاست کے، لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے. ایک اور نشست میں جب اسی طرح کی بات ہو رہی تھی تو میں نے، ظاہر ہم صحافی کوشش کرتے ہیں کہ ذرا جانے کیا، تو میں نے یہ بات کی کہ صاحب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہاں انہوں نے ہمارے مدرسے پہ یعنی کہ میناب پہ اٹیک کیا ہے تو وہاں ہمیں بھی مدرسے پہ اٹیک کرنا چاہیے، انہوں نے ہمارا 100 بندہ مارا ہے تو ہمیں بھی 100 مارنا چاہیے. تو میں نے کہا کہ صاحب سامنے اسرائیل امریکہ ہے، آپ اگر ان کے 100 ماریں گے بدلے میں آپ کا 1000 مارے گا، پھر آپ ان کے 200 ماریں گے آپ کا 20,000 مارے گا. تو سامنے سے کوٹ ان کوٹ جواب یہ تھا کہ ہاں تم مارے نا، ہم تیار ہیں نا مرنے کے لیے، اس میں پرابلم کیا ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے. آپ کو نظر آتا ہے کہ اس پوری ایکویژن میں ایرانیوں کے جو سب سے جو کم اہم چیز ہے وہ جان کی قربانی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بدلے جو مل رہا ہے وہ بہت کچھ ہے. وہ شہادت کا کانسیپٹ اور آخرت کا کانسیپٹ تو ہے ہی کربلا والا، لیکن دنیاوی طور پہ بھی وہ کہتے ہیں کہ ہماری تکریم ہو رہی ہے، اپنے سے بڑے دشمن کو ہم نے، جس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں نا، منہ دے کے رکھا ہوا ہے. تو پرابلم کیا ہے اس میں؟ اچھا یہ بتائیے گا وسیم عطامی صاحب کہ بینگ پاکستانی، کہ پاکستان نے تو بیسیکلی امن کی کوشش کی ہے اور ایک میڈیٹر کا رول پلے کیا ہے. پاکستان کو اس وقت جو ابھی دوبارہ آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ اور ایران کی جھڑپیں ہوئی ہیں، اس کے بعد لوگوں کے کیا تاثرات ہیں کہ پاکستان سے متعلق کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے، سائیڈ پر ہو جانا چاہیے یا اپنی جو ثالثی کی یا میڈیٹر کی جو کوششیں ہیں پاکستان وہ جاری رکھے؟ یہاں کے جو انٹلیکچوئلز ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور عام پبلک تو ظاہری بات ہے جذباتی ہے، آپ نے بتا دیا کہ وہ تو کہتے ہیں کہ یہ مذاکرات ہونے نہیں چاہیے، جنگ ہونی چاہیے. تو انٹلیکچوئلز کیا بات کہہ رہے ہیں اس متعلق اور سرکاری لوگوں کے کیا ورژنز ہیں؟ جی ہاں، یہ آپ نے بالکل ٹھیک تفریق کی حسن بھائی، اور ظاہر ہے یہ ہوتا بھی رہے گا کہ ماسس کا ہمیشہ ایوان کا مزاج اور ہوتا ہے، میدان کا مزاج اور ہوتا ہے. تو ایوان کا یعنی میدان کا یہ والا مزاج ہے، وہ تو کہتے ہیں یار سب چھوڑو نا، بس پڑ جاؤ، مرو مارو لڑو، لڑنے کو تیار، شہادت کوئی مسئلہ نہیں، شہادت ہے وہ سارا. اچھا لیکن ماسس میں بھی آپ کو ایک بات سمجھ میں آتی ہے، نہ صرف یہ کہ وہ پاکستان کو بہت عزت، قدر، تکریم اور سچے دوست کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، بلکہ مجھے بات کر کے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ اندازہ ہوا ہے، ماسس کو بھی، کہ وی ہیڈ اے ڈفرنٹ اوپینین آف پاکستان اینڈ وی اسٹینڈ کریکٹڈ ناؤ. کہ ہم یہ سمجھتے تھے شاید کہ پاکستان اس انداز سے ہمارا، یہ نہیں کہتے وہ کہ ہمارے ساتھ پاکستان ہمارا دشمن ہے، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید پاکستان اس انداز سے ان کا رفیق نہیں ہے، اور ان کو اندازہ ہوا ہے کہ نہیں پاکستان نے تو ثابت کر دیا کہ پاکستان ہمارا رفیق ہے. یہ ماسس کی بات ہو گئی. انٹلیکچوئلس کی بات کریں، جو تھنک ٹینکس کی بات کریں، وہ کہتے ہیں کہ صاحب اس سارے معاملے میں ہمارے تو سامنے کھل کر آ گیا. وہ تو پھر آپ کو باقی ممالک کے نام لے کر بتاتے ہیں کہ ایکس وائی زیڈ اے بی سی ڈی ای ایف جی اور پاکستان یہ سارے الگ ہیں اور یہ پاکستان الگ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایکس وائی زیڈ سے ہمیں یہ توقع تھی، اس میں مسلم ممالک بھی ہیں اور غیر مسلم ممالک بھی ہیں. تو وہ بتاتے ہیں کہ پاکستان نے تو ہماری سوچ سے زیادہ آگے بڑھ کے سب میں کردار ادا کیا ہے اور وہ بہت شکر گزار ہے. جوہری صاحب آپ کچھ سوال کرنا چاہیں وسیم سے؟ ابھی آپ یہ دو مجھے بات کر کے بتائیں کہ یہ جو ان کے پاسداران اور دوسرے لوگوں نے امام مرحوم شہید کی خون کا بدلہ لینے کا، انتقام لینے کا جو یعنی اعلان کیے ہیں، اس کے بعد مزید جنگ اور خون خرابے کی طرف جائے گا علاقہ، یا صرف یہ وقتی جذبات کا اظہار ہے؟ چودھری صاحب یہ تو واضح طور پہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ والی جو سوچ ہے نا، یہ صرف پاسداران یا نظام کے خاص حصے میں نہیں ہے،
یہ سوچ عوام کے ایک خاص حصے میں بھی ہے. یعنی کہ میں آپ سے مطلب صداقت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ میٹرو اسٹیشنز، ریسٹورینٹ، ہر جگہ تھوڑی بہت ٹوٹی پھوٹی فارسی کا سہارا لیتے ہوئے، تھوڑے بہت ہمارے جو یہاں پہ حسن نقوی صاحب ہیں ان کا سہارا لیتے ہوئے لوگوں سے بات کرتے ہیں، تو اندازہ ہوتا ہے کہ صرف نظام نہیں، عوام کا بھی ایک بڑا حصہ ہے جو کہ چاہتا ہے کہ چیزیں اسی طرف جائیں. کل کے خاص طور پہ مشہد کے اجتماع میں سب سے زیادہ جو نعرہ گونجا، چونکہ اٹیکس ہو چکے تھے، وہ نعرہ فلک شگاف نعرے تھے، حرف ہمیں یک کلام، انتقام انتقام. ہم سب کی ایک ہی بات ہے، ہم سب کا ایک ہی نعرہ ہے، اور وہ ہے انتقام انتقام. سو آئی ایکچولی ناؤ انڈرسٹینڈ. یعنی اب میں جب تہران، مشہد اور قم دیکھتا ہوں نا، تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ برجن اسٹاک میں جو میں نے دیکھا ہے ایرانی وفد کا رویہ، وہ کیوں تھا. وہ مجھے تہران کی سڑکوں پر سوال کا جواب مل گیا. وہ کیوں اس کمرے سے نکلے؟ مطلب they are under exactly because they have to, it is actually so difficult for them to maintain a balance, جہاں پہ نہ صرف یہ کہ نظام کے کچھ لوگ بلکہ عوام کو بڑا ایسا سمجھتا ہو کہ یار یہ مذاکرات کی ٹیبل کیوں سجائی ہے، مطلب ٹھیک ہے اس میں مسئلہ کیا ہے اگر دوسری طرف بھی معاملہ جاتا ہے. سو یو آر ایکچولی رائٹ. یہ جب اس طرح کے اٹیکس ہوتے ہیں تو پھر وہ والی آواز مزید توانا ہو جاتی ہے جو کہ تو اعتماد کے قابل ہی نہیں ہے. تو وسیم اس میں ایک اور پہلو بھی ہے جو بات چوہدری صاحب نے کی، اسی کو نہیں، میں نے ایک اور سوال کرنا ہے. آپ کریں چوہدری صاحب آپ کریں. نہیں مطلب ایرانی کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کو شکست دے دی ہے؟ جی بالکل، یہ تو 100% وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے شکست دی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ یعنی ایک بڑا حصہ، یعنی ایک اچھا ایک قابل ذکر تعداد یہ سمجھتی ہے کہ یہ معاملہ اسی سمت آگے بڑھتا تو ہم مزید جو ہے وہ ناکو چنے چبا دیتے. یہ معاملہ اگر مذاکرات کی طرف، اب میرا اور آپ کا اس رائے سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن ایک بڑی رائے سڑک پہ یہ بھی ہے میں تو 100% آگے بھی بڑھتا تو کوئی حرج نہیں تھا. اچھا وسیم، اب ذرا بتا دیجیے گا کہ ایک جو ہم نے شروع میں جنگ کے شروع میں دیکھا تھا کہ اس میں نقصانات خاصے ہو رہے تھے. میناب کے اسکول کا واقعہ ایک اپنی جگہ اس نے عوام کو متحد کیا، جس سے عوام کو یہ میسج گیا کہ یہ ہماری مدد کو نہیں آ رہے، یہ ہمیں ہی مار رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، یہ آیت اللہ علی خامنائی صاحب خمینی صاحب کے بعد یہاں پر ان کے سکسیسر کے طور پر آئے اور انہوں نے ایک عرصے یہاں پر حکومت کی. سربراہ رہبر اعلیٰ وہی تھے اور عوام کی ان سے عقیدت بھی تھی. ان کی شہادت ایک الگ سے ایک ایسا عمل تھا کہ جس نے لوگوں کے دل میں کافی نفرت پیدا کی ٹورڈز امریکنز اور اسرائیلیز، اور پھر اس کے ساتھ بحیثیت مجموعی ایک ایران پہ جو حملہ تھا. اگر ان تینوں کی بات کریں تو اس کے اندر جو خامنائی صاحب کی شہادت ہے اس نے لوگوں کو متحد کرنے میں کتنا رول پلے کیا، اور لوگوں کی ان سے عقیدت و محبت کیا رہی؟ ہاں اشفاق بھائی، بہت سارے جو ہم جملے جذبات میں کہہ لیجیے یا لٹریچر میں یا محاورتاً استعمال کرتے ہیں نا، اس کا مطلب مجھے یہاں مشہد، تہران، قم کی سڑکوں پہ سمجھ میں آیا. مثال کے طور پہ آہوں اور سسکیوں میں سپرد خاک کر دیا گیا، یہ کل سمجھ میں آیا کہ اس کا مطلب اصل میں ہوتا کیا ہے. فلک شگاف نعرے، سمجھ میں آیا کہ اس کا مطلب ہوتا کیا ہے. اس غم و غصہ، سمجھ میں آیا اس کا مطلب ہوتا کیا ہے کہ جہاں آنکھ میں آنسو بھی ہے اور زبان پہ پرزور اور پرجوش نعرے بھی ہیں. اور اسی طریقے سے جو آپ نے سوال کیا، غم کو وہ بھی سمجھ میں آیا. اور اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں نا کہ کسی کا خون چاہیے ہوتا ہے کسی ماسس کو تحرک دینے کے لیے، تحریک میں ولولہ دینے کے لیے، وہ سمجھ میں آیا. نظر آتا ہے آپ کو کہ خامنائی صاحب کے خون میں پورے یہ جو ایران کا جو عوام ہے اس کو ایک نیا ایک جوش اور ولولہ دیا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے آدمی اس دنیا سے چلا گیا، زیر زمین نہیں گیا، اپنے گھر میں رہ کے شہید ہو گیا، اور اس لیے ہی ہیز سیٹ دا بار سو ہائی کہ اب ہم اس کو ہمیں آگے لے کے چلنا چاہیے. آلرائٹ جی، اب ایک وہ سوال جو ہمیں کہا جا رہا تھا کہ ابھی جب ان کی نماز جنازہ ہوئی تھی، ایونٹ ہوا تھا، اس میں صاحبزادے آیت اللہ خامنائی صاحب کے سامنے آئے تھے، لیکن جو ابھی حالیہ جو ان کے رہبر اعلیٰ ہیں مجتبیٰ، وہ سامنے نہیں آئے. تو اب کچھ امکان ہے اس چیز کا کہ کسی تقریب میں وہ سامنے آئیں، یا اب چونکہ جو حالت جنگ اب جنگ میں تبدیل ہوتی دکھائی دے رہی ہے تو اس کے بعد اس کے امکانات نہیں ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. اب سے کچھ دیر بعد ہی قم شہر میں جو بی بی معصومہ قم کا روضہ ہے، وہیں پہ مجلس ترہیم رکھی گئی ہے، اور مجتبیٰ خامنائی صاحب کی طرف سے ہی انوائٹ ہے لوگوں کو کہ وہ ہے، لیکن وہاں بھی ان کی اپیئرنس کا امکان تقریباً معدوم ہے. کچھ تجزیے تھے، خیال تھا کہ شاید ایک ان اناؤنسڈ بالکل ہی ایک سرپرائز اپیئرنس ہو جائے کل مشہد میں، یہ خیال تھا. ہم پہلے بھی سرچ کرنے کہ ایسا مشکل ہے، لیکن پھر جب اٹیکس والا معاملہ ہو گیا پھر تو بالکل ہی زیرو ہو گیا. تو اب صاف آپ کو نظر آتا، اگرچہ ان کے یہ سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، صحت کے ایشوز نہیں، اور یہ ہمیں کنفرم ان کے سسر مصطفیٰ سامنے تک کے سسر حداد عادل صاحب نے بھی کیا ہے. آل رائٹ، تھینک یو سو مچ وسیم بادامی، آپ وہاں پر موجود ہیں اور خیر خیریت سے واپس آئیے. جناب خاور گھمن صاحب،
اب یہ تو معاملہ ہو گیا، لیکن اب آگے ہم دیکھ رہے ہیں کہ محاذ جنگ گرم ہوتا دکھائی دے رہا ہے، یعنی کہ جنگ تھی، پھر سیز فائر ہوا، پھر ایم او یو ہوا، اب پھر دوبارہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ امریکی روز ان 3 ویسلز پر جو حملہ تھا اس کو بہانہ بنا کے ہر روز وہاں پر بمباری کر رہے ہیں، اور ایران ظاہر ہے ریٹیلیٹ کر رہا ہے۔ کیا اسٹیٹس آپ کی نظر میں اگر آپ اس کو ڈسکرائب کر سکیں، کیا ایم او یو انٹیکٹ ہے؟ کیا سیز فائر ہے اس وقت؟ اگر تو ہے کیا مطلب؟ امریکہ کے اس وقت کے پاس 3 آپشن ہیں، کیا وہ سارے اس قضیے سے نکل جائے، ہاتھ دھوئے اور چلا جائے، میں نے وہ جو نیوکلیر ڈسٹ ہے اس کو میں نے دبا دیا، میں نے ان کی وہاں پہ ان کی قیادت کو ختم کر دیا، میرا کچھ لینا دینا نہیں۔ کیا امریکہ یہ افورڈ کر سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ کیا امریکہ یہ ایک ہیوی بامبنگ یہ جنگ کو کنٹینیو کر سکتا ہے اسی انداز سے، اور جس طرح کی اپوزیشن ود ان امریکہ؟ اس کا جواب ہے نہیں، کیونکہ امریکہ اینٹی وار ہے، وہاں پہ جنگ کو برداشت کرنے کا جو ود ان پبلک وہ بڑا صبر ہے ہی نہیں ہے، مشکل ہے۔ تیسرا آپشن یہ ہے کہ ساتھ ساتھ میں جسے بامبنگ کرے، مطلب جسے کہتے ہیں موئنگ آف دا گراس، جسے انگریزی میں کہتے ہیں، ضرورت پڑنے کے اوپر جب بھی ایران کی طرف سے اسرٹ کرنے کی کوشش کی جائے اسٹریٹ آف ہارمز کے اندر، اس کے جواب میں ایک دو سارٹیز کر دیں، اور ساتھ میں یہ چلتی جائیں ٹاک ہے، اور ساتھ میں لڑائی بھی چلتی رہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ اسی انداز سے کنٹینیو کرے گا یہ سارا معاملہ، جسے انگریزی میں کہتے ہیں نو پیس نو وار، مطلب بڑے پیمانے کے اوپر جنگ بھی نہیں ہوگی، اور جو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 60 دن کے بعد یا کوئی اسے 2 مہینے مزید اس میں ایڈ کر کے ہمارے سامنے کوئی ایسا معاہدہ، امن معاہدہ ایم او یو کی بنیاد کے اوپر آ جائے گا، وہ بھی مشکل ہے۔ یہ معاملہ اسی طرح ایکسٹینڈ مطلب چلتا رہے گا، اٹ وڈ ٹیک سم ٹائم فائنل اس کی شکل نکلتے ہوئے نا۔ وہ جس میں بات کر رہا تھا نا، اگر ہم دکھا سکیں جو آرٹیکل وہ جو 5 نمبر ہے نا، جس جی آئی گیٹ اٹ، وہ آبنائے ہرمز کے کنٹرول سے متعلق جو ہے، وہ امریکہ کے اندر سارا میڈیا سب یہ کہہ رہے ہیں، ایک تو کہ جی آپ نے آرٹیکل نمبر 5 کے وال اسٹریٹ جرنل یہ کہہ رہا ہے کہ وہ آپ نے ہاتھ کاٹ کے امریکہ نے پریزنٹ ٹائم نے دے دیے ہیں، آپ نے ہرمز کا کنٹرول آپ نے ایران کو دے دیا ہے، اور یہ دیکھیں نا کہ دکھائیں جی ذرا کنٹرول اگر واپس لینا ہے تو اس کے لیے پھر آپ fight over Hormuz boils down to one poorly worded clause in Trump's deal. Paragraph 5 hands Iran a leading role in opening the waterway, but one the US and its allies aren't comfortable with it. تو یہ آپ ذرا دیکھ لیں، وہ اپنے لوگوں کو بیچ نہیں پا رہے، بیچ نہیں، ویسے اصولاً تو شروع سے جب شروع ہوا تھا نا تو تب سے ہی نہیں بیچ پانا تھا، لیکن بہرحال وہ ایک چیز ان کو کچوکے اور تکلیف دیتی ہے چوہدری صاحب۔ لیکن اس کے اندر ایک چیز ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نو وار نو پیس، خاور گمن صاحب یہ فرما رہے ہیں، لیکن جس طریقے سے وہ امریکہ اب رائے عامہ ایران کے اگینسٹ ٹرن کر رہا ہے، میں ایک مثال دیتا ہوں، کل ہم اس پہ بات کر رہے تھے کہ وارننگ شاٹس بھی فائر کر سکتا تھا ایران، کیا ضرورت تھی ڈائریکٹ کرنے کی، لیکن اب دوسرے پرسپیکٹو سے اس کو لیٹ اسپن اٹ، اگر ایران نے فائر کیا، قطر، سعودی عربیہ، لائبیریا، 3 ملکوں کے ویسل تھے، دے ہیڈ دا رائٹ کہ وہ اس کے اوپر اپنا ریئیکشن دیتے۔ امریکہ کا کیا حق پہنچتا ہے کہ اس معاملے پہ وہ مسلسل ہر روز بمباری کر رہا ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، نیٹو کا اجلاس ہوتا ہے، وہاں پر جا کے وہ رائے عامہ اگینسٹ ایران اب بمبار کر رہا ہے کہ نیٹو بھی بول رہا ہے کہ ہاں جی اب جو کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے، تو بجائے اس کے کہ اس کے اندر دے کوڈ ہیو مینڈ دا ویز، اب امریکہ اس موقع کو، اس ٹائم ڈیوریشن کو یوز کر رہا ہے دنیا کو ایران کے خلاف کرنے کے لیے۔ ڈو یو اگری ود دیٹ؟ نہیں، وہ اور بھی کر رہے ہیں، اور ان کو دیکھا کہ کروڑ ہا بندہ سڑکوں پر آیا ہوا ہے، تو ایرانی جذبہ تو آسمان کو پہنچا ہوا ہے، اس کو ذرا ڈیمپن کرنا تھا، آسی آ رہے ہیں، آسی نہیں گئے، ہم کر لیں گے، تمہارا مقابلہ کریں گے اور تمہیں ختم کر دیں گے، ایران کو میں نہیں چھوڑوں گا، تو یہ مطلب ہے جو ان کے اپنے ناپاک عزائم ہیں معاف کرنا، یہ ان کی کنٹینیوٹی تھی، بٹ ناٹ ٹیکنگ دیم اینی ویئر۔ جیسے ابھی بدامی صاحب جب واپس آئیں گے پھر کسی وقت ان سے پوچھیں گے کہ وہاں ایران میں جو ویسٹ سپانسرڈ اپوزیشن ہے وہ اب کدھر تھی، یعنی ان کے بارے میں سوال میں نے کرنا تھا، لیکن رہ گیا۔ تو تیسری خاور گمن صاحب اور آپ اور حسن مجھے یہ بتا دیں کہ آیا امریکہ کی یہ جو نو پیس نو وار پالیسی ہے، will it help the world? My answer is no. Will it improve American standing in the world? Answer is a big no. Will it help Israel? It is not helping Israel. So یہ جو بھی کر رہے ہیں ان کو پیسفل
ریزولوشن تھرو نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کرنا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں۔ اچھا میں یہ کہہ رہا تھا حسن، اسی پہ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ایک یہ جو چودھری صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ یہ اس کا بینیفیشری کون ہے، وہ کہہ رہے ہیں اسرائیل کو ہیلپ نہیں کر رہا، بٹ آئی بلیو کہ اسرائیل تو چاہتا ہی یہی ہے کہ وہ کرے، لیکن اس خطے میں اگر ایک جانب آپ نے دیکھا کہ آئل کی فروخت پر پابندی میرے خیال میں لگا دی امریکہ نے دوبارہ سے لگا دی، لیکن اسٹریٹ آف ہارمز تو کھلا ہوا ہے نا۔ اب اسٹریٹ آف ہارمز اگر اسی کو بنیاد بناتے ہوئے اگر ایران بند کر دیتا ہے تو پھر دنیا پھر اسی طریقے سے سفر کرے گی along with us۔ پھر تو پرابلم بڑھ جائے گا، لیکن اس ٹائم تک دیکھیں نا آپ کہ ابھی تک جو میڈیٹر ہے پاکستان قطر، وہ ایگریسولی یعنی ادھر ادھر بات چیت چل رہی ہے، بیہائنڈ دی جو ہے وہ کلوز ڈورز گفتگو ہو رہی ہے، بیک چینل کو وہ استعمال کر رہے ہیں۔ دیکھیں پاکستان تو ایک بار پھر وہی کوشش کر رہا ہے جو پہلے دن سے کر رہا ہے۔ پاکستان نہیں چاہتا کہ اس حد تک یہ جنگ پھیلے گی جس میں سعودی عرب انوالو ہو جائے اور پھر پاکستان کو بھی انوالو ہونا پڑ جائے۔ یہ پاکستان جو ہے وہ لاسٹ جو ہے وہ آپشن کے طور پہ دیکھ رہا ہے، پاکستان اس کی طرف نہیں جانا چاہتا، اس کو ویل لیفٹ کرنا چاہتا ہے۔ ہمارے برادر اسلامی ممالک ہیں، ان کی آپس میں جنگ نہ چھڑے۔ دیکھیں نو پیس نو وار ہے جی اس ٹائم، ٹھیک ہے جی، وار بھی نہیں ہے پیس بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا بہت ہے، یہ تو چیزیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس ٹائم تک دونوں طرف سے نو وزڈم، نو پیشنس، دونوں اطراف سے جی۔ تو کیونکہ اس کا نقصان کیا ہوگا، اس کا نقصان ہوگا نو پروگریس، نو ڈیولپمنٹ ان ایران۔ یہ دیکھیں نا کہ ایران کو بھی تو فنڈ چاہیے، ایران کو بھی تو ڈیولپمنٹ چاہیے، ایران کو بھی ترقی چاہیے، ایران، لیکن ان کا بھی ایشو یہ ہے کہ جہاں پر ان کی ناک آ جائے وہاں پر دنیا کا ہر کام ختم کر دیتے ہیں، وہ اپنا فائدہ نقصان ہر چیز کو چھوڑ دیتے ہیں، جو کہ بحیثیت قوم ایک بڑی ان کی اندر جو ہے ایک خصوصیت ہے۔ میں تو پھر بھی یہی بات کروں گا کہ امن کو موقع ملنا چاہیے۔ یہ اتنا زبردست ان کے فائدے کا یہ جو ایم او یو ہوا ہے، اور اسی کو ہی وہ ان رائٹنگ ایک لانگ لاسٹنگ ایگریمنٹ کے اندر وہ اس کو جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو یہ ان کی سب سے بڑی فتح ہے۔ دیکھیں ایران جو ہے وہ اس کے اندر اتنا پوٹینشیل موجود ہے کہ وہ دنیا میں اتنی تیزی سے ترقی کر سکتا ہے کہ بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک کو وہ پیچھے چھوڑ سکتا ہے، بالکل ایسے ہی، اور خوشحالی وہاں پر آ سکتی ہے، اور وہاں پر خوشحالی کا مقصد یہ ہے کہ اس کے پڑوس کے اندر بھی خوشحالی آئے گی، اس کے بینیفٹ پاکستان کو بھی ملے گا، جس ملک کے ساتھ ان کی بارڈر ملتا ہے چین کو بھی اس ملے گا، ملک میں بھی اس ملک کو بھی جو ہے ان کا فائدہ ہے۔ میں نا سعید صاحب شروع میں جو ہے جسٹ ٹو ریکال دا تھنگس جو کہ اس پروگرام کے اندر ہوئی کہ جی ان کے گھر میں گھس کے ان کے سب سے بڑے لیڈر کو جو ہے شہید کر دیا گیا آن دا ڈے ون، اور میں نے کہا تھا حسن صاحب نے کہا تھا کہ اس سے بڑی اور ہزیمت کیا ہو سکتی ہے، اس کے لیے اس قوم کے لیے بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے گا کہ کسی بھی ہم اس کو ایک اکائی کی شکل میں دیکھیں، جو ظلم ہوا ہے، جو زیادتی ہوئی ہے ایران کے ساتھ، ہم دونوں پارٹیز کو ایک پلڑے میں یا ایک بیلنس کے اوپر کیسے نہیں دیکھ سکتے؟ ایک ظالم ہے، ایک مظلوم ہے، ظلم کس کے ساتھ ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، نہیں میں نے یہ بات ظلم پر نہیں کی تھی، میں نے کہا تھا وہ کہہ رہے ہیں ہم جنگ جیت گئے ہیں، نہیں میں نے یہ بات کی تھی، مجھے بات آپ دوبارہ میں نے یہ بات کی تھی کہ کوئی آئے آ کر گھر میں میرے والد کو مار جائے تو میں کہوں جی میں نے اگلے بندے کا جناب بڑا میں نے بگاڑ دیا، میں کہا میرے باپ مار گیا وہ۔ ایگزیکٹلی آپ یہ بات کی آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اب وہ جن کا باپ مر گیا ہے وہ وزڈم شو کریں، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد ایم او یو سائن کر لیا نا جی، وزڈم وہ کہہ رہے ہیں وزڈم کے اوپر عمل کرو، وہ ایم او یو کے اوپر عمل کرو، وہ تو عمل کروانا میں کہہ رہا ہوں نا کہ دونوں سائڈ پر وزڈم نہیں ہے، یار دونوں سائڈ پہ نہیں ہے، ان جہازوں کو ہٹ کیا ہے لائبیریا، قطر اور سعودی عرب کے، جن کا آپ جب آپ کوئی جملہ ہوتا ہے 5 نمبر پیراگراف میں کر دیا ایڈمٹ کے ارینجمنٹ ایران نے کرنی ہے، تو وہ اس کی ارینجمنٹ کو مانے کیوں نہیں؟ تو امریکہ آیا بڑا ٹھیکیدار، میں نے وہی کہا نا کہ تین ملکوں نے they could have responded، they could have asked، وہ بات الگ ہے، وہ قدروں آ گیا کہ ایگزیکٹلی یہ بہت اہم نکتہ ہے، اور یہ دو نمبر پڑھیے گا پلیز۔ Islamic Republic of Iran and United States undertake to respect each other's sovereignty and territorial integrity and to refrain from interfering in each other's internal affairs۔ ٹھیک ہے جی، اب میں وہی بات کر رہا ہوں نا حسن صاحب، ہم جب یہ بات کرتے ہیں نا کہ بیسیکلی وہ یہ نہیں تھا کہ وہ گھر آ کے باپ کو مار گئے، باپ نے کہا کہ I'll lead from the front, I won't hide، میں اپنی دفتری ذمہ داریاں ساری اسی طرح سے وہ کروں گا جیسے میں کرتا رہا، تو انہوں نے یہ کیا۔ دوسری چیز یہ ہے مار گئے نا جی، شہید کر گئے نا، اتنا قیمتی آدمی، سر وہ چوائس صاحب بھی کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں کہ جس وہ اتنا قیمتی آدمی تھا کہ آپ یہ دیکھ لیں جو ان کی آخری رسومات ہیں کہ کروڑوں لوگ، ہر کسی نے ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، جان کی کوئی بات نہیں۔ اچھا کیا ہونا چاہیے تھا؟
ایران کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ ایران کو کرنا یہ نہیں چاہیے، میں یہ نہیں بات کر رہا، لیکن جو نقصان ہوا ہے قیمتی آدمی گیا، میں اس لاس کے اوپر یہ بات کی تھی، اسی وجہ سے تو سب آج متحد ہیں. اس لاس کی بات کی تھی، میں نے اس لاس کی بات کی تھی کہ بھائی آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ کہہ رہے ہیں دونوں سائڈ سے سسٹم نہیں ہے، مجھے یہ بتائیں پہلا نقطہ کیا تھا؟ The Islamic Republic of Iran and United States and their allies in the current war by signing this MOU declared the immediate and permanent termination of military operations on all fronts. ایسا ہوا کیا؟ لبنان میں ایسا ہوا جنگ رکی؟ کیا اسرائیل کو پٹا ڈال پایا امریکہ؟ ٹھیک ہے، اس کے بعد جی آگے تھا کہ ایک دوسرے کی انٹیگریٹی کو کریں گے، وہ کیا کسی نے؟ مطلب ایک دوسرے کے انٹرنل افیئرز میں نہیں آئیں گے. اب میں روز آ رہا ہوں کہ بندر عباس پہ حملہ ہو رہا ہے، پھر یہ اور کہاں پر وہ کیا ہماری چابہار پہ حملہ ہو رہا ہے. ایک دفعہ نا میں کو جو خالی بتاؤں، مجھے لگ ایسے رہا ہے، دیکھیں ہمیں گراؤنڈ ریالٹی سے نا آپ انگلی کے پیچھے سورج کو نہیں چھپا سکتے، انگلی کے پیچھے سورج نہیں چھپتا. ایران کے اندر نقصان ہوا ہے، ایران کا اگر مزید یہ جنگ جاری رہتی ہے ایٹ ون ٹائم ایران نے فال کر جانا ہے، اس کے اور یہ سب سے زیادہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے، جو یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. یہ اگر 2-3 سال جنگ جاری رہتی ہے وہاں پر نقصان ہوگا. امریکہ نے 20-20 سال کی جنگیں لڑی ہیں. جیسے میں امریکہ نے اس وقت دنیا کے تمام بڑے اسکالرز، تمام بڑے جو میڈیا کے لوگ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران گر نہیں سکتا سب کچھ کرنے کے باوجود. لیکن حسن ایوب صاحب، میں آپ کا نقطۂ نظر اس میں چاہوں گا کہ پلیز آپ اپنا روشنی ڈالیں جو ہم جو گفتگو کر رہے ہیں. آپ یہ تسلیم کر لیں کہ یہ نئی دنیا ہے، ایران نے ان کے ساتھ ٹھیک ٹھاک سلوک کر دیا ہے. ابھی اگر وہ کیا یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے تو یہی تو ابھی اگر امریکہ اور بھی حملے کرے اور بھی تباہی بربادی پھینکے تو اس کو ایران جو ہے اس کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. امریکہ کو شکست ہوئی ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں. آپ تو یہ سمجھتے کہ ان کو پاؤں پھٹ جانا چاہیے ٹرمپ کے. میں یہ بات کر رہا تھا کہ نو کنگز ڈے والا جو پروٹیسٹ ہوا ہے امریکہ کے اندر، اس نے امریکن ایڈمنسٹریشن کو، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو بیک فوٹ پر لے کر آیا ہے. اگر یہ کوئی سمجھتا ہے کہ آج بھی کہ امریکہ جو ہے وہ فائنینشیل کنسٹرین کی وجہ سے جنگ ہارا ہے یا وہ باقی چیزوں میں ممالک نے اس کا ساتھ نہیں دیا، ڈومیسٹک پریشر تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر. آج بھی اگر مڈ ٹرم الیکشن کا یہ ریپبلکن کی جو وہاں پر اندر سے جو ان کی پاپولیرٹی کم ہوئی ہے، یہ کم نہ ہوتی تو امریکہ جو ہے وہ جس طرح تباہ کر رہا تھا ایران کو اتنا تباہ کرتا رہتا. یہ ہمارا آرگومنٹ کو اسٹرینتھن کر رہا ہے کہ نو کنگز ڈے کیوں ہوا، کہ وہ ناکام ہو گیا اس جنگ میں. اگر وہ کامیاب ہو جاتا ایران گر جاتا. اکانومی کیوں مہنگا ہوا؟ کیونکہ اسٹریٹ آف ہارمز بند ہو گیا. کس نے بند کیا؟ ایران نے بند کیا. جنگ میں تو پھر دیٹس واٹ وی آر سیئنگ نا. ہم بھی تو وہی بات کر رہے ہیں جو آپ کر رہے ہیں. سچ اپنی حکومت کے پیچھے نہیں بریک کا وقت ہو گیا جی. بریک کے لیے بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم، اور یہاں پر ہم تذکرہ کریں گے کہ وفاقی آئینی عدالت کا ایک تاریخی فیصلہ سامنے آیا ہے. اور نسلا ٹاور آپ سب جانتے ہیں کہ جب آپ شارع فیصل پر جا رہے ہوتے ہیں تو میرے کئی دفعہ اس علاقے سے گزرنا ہوتا تھا. نرسری کے پاس سے جب آپ لیفٹ پہ ہوتے ہیں تو یہ ایک ٹاور تھا، اور یہاں پر سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے ایک 21 دسمبر 2018 اور دوسرا 22 جنوری 2019 کے 2 احکامات تھے. اور ان احکامات کے بعد اس نسلا ٹاور کو 2021 سے لے کے 2021 کے آخر سے 2022 کے شروع تک اس کو مسمار کر دیا گیا تھا. اب ذرا آپ سوچئے کہ یہ معاملہ شروع ہوا تھا لیاری میں ایک غیر قانونی بلڈنگ کے حوالے سے، اور موسا لین میں وہ بلڈنگ تھی، لیکن اس کے بعد اس معاملے کو آگے بڑھایا گیا اور سپریم کورٹ نے ظاہر ہے کہ ان معاملات کا جائزہ لیا اور بڑھتے بڑھتے بات نسلا ٹاور تک پہنچ گئی. اور پھر اس کے بعد جو اب آئینی عدالت کا فیصلہ آیا ہے وہ یہ ہے کہ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی کا اختیار عدلیہ کا نہیں ہے. اور پھر عدلیہ نے یہ واضح کیا ہے کہ اس فیصلے کا مقصد غیر قانونی تعمیرات کو قانونی قرار دینا نہیں ہے، بلکہ آئین کے مطابق ریاستی اداروں کے اختیارات کی حدود کا تعین کرنا ہے. اور پھر ظاہر ہے یہ بھی منشن کیا گیا کہ عمارتوں کے قوانین پر عمل درآمد کرانا سندھ گورنمنٹ، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور دیگر متعلقہ اداروں کی آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے، نہ کہ عدالت کی. اور پھر یہ ہے کہ عدالت کا کام یعنی کہ اپنے سامنے موجود جو تنازعات ہیں ان کی نگرانی کرنا ہے، ان کا فیصلہ کرنا ہے، نہ کہ انتظامی معاملات
की मुस्तकिल निगरानी करना। और साथ ही ये भी करार दिया गया कि किसी भी एक इमारत को सिर्फ एक सरकारी रिपोर्ट की बुनियाद पर मिसमार नहीं किया जा सकता, बल्कि हर मुतासरा शहरी को नोटिस, मौक़िफ़ पेश करने का मौका, समाअत और कानून के मुताबिक फैसला मिलना ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट के सामने असल मुकदमा लियारी की एक इमारत से मुताल्लिक था, जैसे कि मैंने तस्करा किया, मूसा लेन की एक इमारत थी, लेकिन बाद में कार्रवाई पूरे कराची की गैर कानूनी तामीरात तक फैल गई, जिसे वफाकी आईनी अदालत ने अब आईनी हुदूद से तजावुज़ करार दिया है। और इसमें जो टर्म यूज़ की है उसको कहा है कंटिन्यूस मैंडेमस, यानी कि अदालती निगरानी के मुसलसल तरीक़ाकार को इस मुकदमे में मुनासिब नहीं समझा गया। तो अब आप ज़रा सोचिए कि वहाँ पर जब ये मामला चल रहा था तो उसके अंदर किस तरीके से ये फैसला सामने आया। जो मुतासरा फरीक थे, आप ज़रा सोचें कि आपने किसी जगह इन्वेस्ट किया हो, आपने वहाँ पर तमाम तर तरीक़ेकार फॉलो किए हों, आपने अपनी तमाम तर जमा पूंजी वहाँ पर लगाई हो कि यहाँ पर अपने और अपने बच्चों के लिए एक छत आपको मिल सकेगी, लेकिन वो एक फ़ैसले के तहत उस बिल्डिंग को गिरा दिया गया। लेकिन अब ये फ़ैसला तो रिकॉल हो गया है, लेकिन वो बिल्डिंग कैसे वापस आएगी, उनकी जमा पूंजी कैसे वापस आएगी। तो जो मुतासरीन हैं उनसे नज़ीर शाह ने गुफ्तगू की थी, दिखाते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त PECHS के उस प्लॉट के पास मौजूद हूँ जिसे किसी वक्त नस्ला टावर कहा जाता था। स्टेट ऑफ आर्ट किस्म की ये इमारत थी जिसे बड़े शौक से, बड़े दिल से और जमा करके लोगों ने अपने यहाँ पर घर खरीदे थे, एक आशाना आबाद किया था, जिसे नवंबर 2021 में डेमोलिश करना शुरू किया था। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि आज यहाँ की क्या सूरत हाल है। ना ये ऑक्शन में ताहाल बिक सका है, ना ही यहाँ के मुतासरीन को अब तक इसका मुआवजा दिया गया है। जिस वक्त अदालती फैसला आज सामने आया तो मुतासरीन की जानिब से बहुत सख्त किस्म के रद्दअमल सामने आना शुरू हो गए। 4 साल मुसलसल इधर रहने के बाद जब ये फैसला आया तो इतना ज़्यादा अफसोस हुआ, बल्कि इस फैसले ने 44 फ्लैट का नहीं हुआ, 44 ख़ानदान का बेड़ा गर्क किया। आज ये फैसला आया कि आज वो फैसला गलत था, हम उस फैसले को कैंसिल करते हैं, तो ये तो हमारी इस बाला से कोई आपको इसका मुआवजा ताहाल अभी तक 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, किसी ने कोई मुआवजा नहीं दिया। ये मामले जो है पहले भी ये सुलझाए जा सकते थे। 44 फैमिलियों को दरबदर कर दिया, हमारी जगह तोड़ दी, हमारी पूंजियां ख़त्म कर दी, सबको ऐसा दरबदर किया कि खैर वो वक्त चला गया। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है भाई, अब क्या, अब क्यों हमारे जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए आप खड़े हो गए। और प्रोड्यूसर साहब जिस तरह से अभी दिखा रहे थे, इससे पहले यहाँ पर नस्ला टावर था और अब जो मनाजिर हैं वो आपके सामने के हैं कि यहाँ पर खाली प्लॉट है। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन आबाद हसन बख्शी साहब, उनसे ज़रा हम बात कर लेते हैं। हसन बख्शी साहब, ज़रा फरमाइएगा कि इस किस्से से मुतालिक ज़ाहिर है कि कराची में सबसे ज़्यादा डिस्कस किया जाने वाला केस ये था, क्योंकि इससे अवाम मुतासिर थे। जो फैमिलीज़ वहाँ पर रिहाइश पजीर थीं, उनकी दादरसी उस वक्त नहीं हो सकी और उनकी दुहाइयाँ इस्लामाबाद तक पहुँची थी, लेकिन उस वक्त उस पर ज़ाहिर है कि किसी ने कान नहीं धरे। अब ये फैसला सामने आया है, इस मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वापस लिया गया है। व्हाट डज दैट मीन फॉर दोज फैमिलीज एंड फॉर यू? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत खुशाइन फैसला है, अगरचे इसमें आने में 8 साल लगे, और मैं कहता हूँ कि किसी इंसान की ज़िंदगी के 8 सेकंड वापस नहीं आ सकते। इन 8 सालों में जो फैमिलीज ने सफ़र किया, कुछ तो अल्लाह ताला से जा मिली, उनका इंतकाल हो गया, इंतज़ार कर करके कि उनको कंपनसेशन दिया जाए, और आज तक उनको कंपनसेशन नहीं मिला। और ये वो दिन मुझे याद है, मैं कोर्ट में होता था जस्टिस गुलजार साहब की। यकीन माने ज़रा भी जुडिशल प्रोसेस फॉलो नहीं किया जाता था। जुडिशल प्रोसेस में ये कहता हूँ कि पहले लोअर कोर्ट में केस फाइल होता है, वहाँ जरा होती है, एविडेंस होता है, फिर अपील हाई कोर्ट में जाती है, फिर सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि कोर्ट के जजेस भी इंसान हैं और गलती कर सकते हैं। ये बार बार मौके दिए जाते हैं कि अगर कोई गलती हुई तो उसको सुधार दिया जाए। नस्ला टावर का केस सीधा सुप्रीम कोर्ट में सुओ मोटो आर्टिकल 184(3) में पिक किया, जस्टिस गुलजार साहब ने सुना और वही फैसला किया, ना फैसला किया बल्कि एग्जीक्यूट भी कर दिया। और उनके ये अल्फाज थे कि मुझे पुराना 1950s का कराची चाहिए और जरूरत पड़े तो आप मिसाइल लगा के बिल्डिंगें उड़ा दो। देखिए उस जमाने में 3 मिलियन की पॉपुलेशन थी और अब 30 मिलियन की पॉपुलेशन है। मैं समझता हूँ ये प्लॉट बिक के अब लोगों को कंपनसेशन होना चाहिए, क्योंकि यही इसके मालिकान है। फेडरल गवर्नमेंट ने भी अपना शेयर डालना चाहिए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने भी डालना चाहिए, और जस्टिस गुलजार ने भी ग्रेस दिखाना चाहिए। ग्रेस दिखाने से मुराद ये है
اس میں ٹوکن پارٹیسپیشن کرنا چاہیے, فائنینشیل کمپنسیشن دینے میں اپنی طرف سے بھی پیسے دینے چاہیے, اور ان لوگوں سے, ان فیملیز 44 اچھا بخشی صاحب, یہ بالکل آپ نے درست فرمایا. جو چیز سمجھنے والی ہے, دنیا کا کوئی بھی ملک ہو, ہمارا جو ڈیولپنگ جو پاکستان کے اندر, تو اگر کوئی گھر بنانا ہے, ایک بندے کی ایک ایکسٹریم خواہش ہوتی ہے کہ میرا گھر بن جائے. اور جس طرح کا نسلا ٹاور تھا, اس کے بعد اس زمانے میں ہم نے وہ مناظر دیکھے ہیں کہ لوگ کس طرح وہاں پہ دعائیں دیں, لوگ روئے ہر جگہ کے اوپر جا کے, لیکن ظاہر ہے ان کی سنوائی نہیں ہوئی. میں وہ اصل میں ایک چیز سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ جسٹس گلزار کی اس نسلا ٹاور کو لے کے وہ وجہ کیا بنی کہ وہ اب جو فیڈرل جو کانسٹیٹیوشن کورٹ نے اس کو ظاہر ورس کیا ہے, وہ بہت ساری چیزیں ایکسپلین کی گئی ہیں کہ وہ آئین کے خلاف چیزیں ہوئی ہیں. نقطہ کیا تھا جو جسٹس گلزار صاحب جس کے اوپر اڑے ہوئے تھے؟ کوئی مطلب کہ کوئی ذاتی رنجش تھی, کسی کے ساتھ مخاصمت تھی, کہ انہوں نے کہا کہ جس طرح آپ نے عرض کیا, بالکل ہم اس طرح کے بیانات سنیں کہ بم مارنے تو بم مار دیں, بس مجھے یہ نسلا ٹاور کل تک گرا ہونا چاہیے. تو وہ وجہ کیا تھی, مجھے ذرا وہ جاننا چاہتا ہوں میں. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں ایک تو ایشو ایگو کا تھا, اور دوسرا کچھ, یہ میرا اپنا خیال ہے, ذاتی ریزن تھا. ورنہ ہم نے زندگی میں کبھی ایسا ہوتا ہوا دیکھا نہیں کہ جوڈیشل پروسیس فالو نہیں ہو. دیکھیں, اس وقت ہر ممکن طریقے سے جسٹس گلزار صاحب کو کورٹ میں بھی اور کورٹ کے باہر بھی سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ یہ آپ ناجائز کر رہے ہیں. حسن صاحب, میرا نام حسن ایوب ہے. از اٹ کریکٹ کہ جسٹس سابق چیف جسٹس گلزار احمد کی اپنی ہمشیرہ بھی ریزائڈ کرتی تھی نسلا ٹاور کے اندر؟ کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں جی, ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اس علاقے میں ان کے گھر تھے جاننے والوں کے, اور اس بلڈنگ میں ان کی ہمشیرہ نہیں ریسائڈ کرتی تھی. اچھا, مطلب قریب کہیں رہتی تھی ان کے آس پاس کہیں؟ جی قریب ان کی ریزیڈنس تھی. ان علاقے میں ان کے عزیزوں کے, ان کے جاننے والوں کے گھر تھے. تو ان کی طرف سے بھی چیف جسٹس گلزار احمد کو اپروچ کیا گیا تھا کہ آپ اس فیصلے کے اوپر جو ہے تھوڑی نرمی برتے. انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہیو مرسی آن دیم, لیکن چیف جسٹس گلزار احمد نے ان کی بات نہیں سنی تھی. تو میں اس حد تک بات کنفرم کر سکتا ہوں. میں آپ کو اس سے اور آگے ایڈ کرتا ہوں. جی, میرے حساب سے ہمارے ملک کے اداروں نے بھی اور پرائم منسٹر سیکریٹریٹ نے بھی سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ ڈیو پروسیس آف لا پورا کریں. اور وہ بضد تھے, اور اس ڈسکشن میں کہیں نہ کہیں میں بھی پارٹ رہا ہوں, اس لیے میرے علم میں ہے. دیکھیں نا, 184(3) کا جو اختیار تھا سو موٹو کا, وہ بڑا غلط اس کا استعمال ہوا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس زمانے کے اندر جو ایشو آپ کے سامنے تھا ہی نہیں, یعنی عدالت خود جو ہے اس میٹر کو ٹیک اپ کر لیتی تھی کہ فلاں چیز پر رپورٹ دے دو, فلاں چیز ڈیمانڈ کر لی. جس طرح نسلا ٹاور کے اندر جو کہ 44 فیملیز تھیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی لگا کر وہ پراپرٹیز پرچیز کی تھی, وہ تھرڈ پارٹی تھی, ان کے انٹرسٹ کو سب سے پہلے انہوں نے کرنا تھا, پروٹیکٹ کرنا تھا. پھر کمشنر کو حکم دیا تھا کہ ان کی جو ریکوری کروائیں, جو بلڈر ہے اس سے لے کر پیسے لے کر فیملیز کو پے کریں. کیا وہ پے ہوئے؟ وہ کہہ رہے نہیں. میں چوہدری صاحب کو بھی چاہوں گا, ایک بندے کو بھی کوئی کمپنسیشن ملی ہوگی. تو بات یہ ہے کہ جب وہ بن رہا تھا اس ٹائم ہمارے ادارے کے در تھے, جب وہ بیچ رہا تھا اس ٹائم ہمارے ادارے کے در تھے. میں چاہوں گا چوہدری صاحب, جی پلیز ایڈ کریں آپ. جی پلیز. جی میں یہ کہوں گا کہ یہ بلڈنگ اگر غلط زمین پہ بنی ہوتی تو آج سپریم کورٹ یہ زمین کا آکشن کر رہا ہے, اور دوبارہ ہم خود خریدار ہیں, آکشن پرچیزر ہے آباد, اور انشاءاللہ تعالی آباد نسلا ٹاور ہم بنائیں گے. اس میں 100 گز کی زمین کا ایکسٹرا لینڈ کا میٹر تھا. کیا 100 گز کی زمین پینلٹی لگا کے ریگولرائز نہیں کی جا سکتی؟ دیکھیں, ہمیں سمجھنا یہ ہوگا, چونکہ اس میں عام آدمی رہتے تھے, اس کا ایک بلڈر درمیانے طبقے کا تھا, اس کا بلڈر وہ نہیں تھا کہ جس کی اپروچ ہر جگہ ہو, تو اس کے ساتھ I got your point حسن بخشی صاحب. اب ذرا چوہدری صاحب اس میں اپنے رائے دیجیے گا. ایک تو چوہدری صاحب بات ہو رہی ہے ڈیو پروسیس کی, آپ اپنا سوال رکھیں حسن بخشی صاحب کے سامنے, لیکن ڈیو پروسیس یہی ہوتا ہے کہ اگر کسی کی پلی آپ کے سامنے گئی ہے تو پھر نوٹس دیا جائے سب کسی کو, ان کی بات سنی جائے, ان کو قانون کے مطابق کوئی ہیئرنگ رکھی جائے, پھر وہ اپنا موقف دیں, پھر اس کے مطابق آپ فیصلہ دیں, نہ کہ ایک دم. دوسرا یہ ہے کہ جو اس میں کردار ہے, اس میں سندھ گورنمنٹ کا اپنا رول ہے, بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے کیا رول پلے کیا, ان کے جو اس وقت تھے چیف کنٹرولر تھے یا کیا, وہ منظور قادر کاکا, ان کو اریسٹ بھی کیا گیا تھا, پتہ نہیں ان کا کیا سٹیٹس ہے. تو یہ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے. چوہدری صاحب.
نہیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے، مس کیریج آف جسٹس کو آج ختم کیا گیا ہے، میں جو سمجھا ہوں ابھی تک کی ڈسکشن سے۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ 44 جو فیملیز ہیں جن کے وہاں گھر بنے ہوئے تھے اور ان کو دربدر کر دیا گیا اور اس پلاٹ کا، اور اب یہ آئندہ ان کی کمپنسیشن کا اور آگے کیا سٹیپس ہیں اور اب یہاں کیسے بلڈنگ بنے گی اور ہو از اونر آف دس لینڈ ناؤ، یہ ذرا ہمیں کوئی گائیڈ کریں کہ تاکہ لوگ جو جن کا آج جو ہے وہ سن رہے ہیں کہ ان کو کوئی امید ہو جائے کہ ہماری اس وقت کے جو قیمتیں تھیں ہمارے فلیٹس کی یا زمین کی یا وٹ ایور، وہ اس کو کمپنسیٹ کیا جائے گا پراپرلی یا نہیں، یا وہ اونجی رولتے رہیں گے۔ اور یہ چوہدری صاحب کا بڑا اہم نقطہ ہے، اس میں تھوڑا سا ایڈ یہ کرنا چاہوں گا، 8 سال ہو گیا جس طرح آپ نے بتایا، اب سندھ گورنمنٹ آن بورڈ ہے، فیڈرل گورنمنٹ آن بورڈ ہے، اور یہ جو بات ہو رہی ہے کہ فیوچر میں یہ ہونا چاہیے، ماضی میں یہ ہو گیا، یہ ساری سٹوریز ہمارے سامنے ہیں۔ اصل مسئلہ ہے ان فیکٹریز کا، وہ متاثرین جو ظاہر ہے جنہوں نے اپنی زندگیوں کی جمع پونجیاں لگائیں، تو بخشی صاحب ان کو کیوں پیسے ابھی تک کمپنسیشن کیوں نہیں مل پا رہی؟ سندھ گورنمنٹ کے پاس بھی کافی پیسہ ہے، فیڈرل گورنمنٹ کے پاس بھی پیسہ ہے، آپ لوگ کیوں ابھی تک ناکام رہے ہیں متاثرین کو ان کی ڈیو کمپنسیشن دلوانے میں؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں چونکہ اس کا بڑا ایک ریزن ہے کہ وہ متاثرین یا کچھ دیا بھی گیا ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں دیا گیا ہے، وہ ایک عام پاکستانی تھے، ابھی تک سفر کر رہے ہیں۔ یہ کورٹ نے آرڈر دیا تھا کہ یہ پلاٹ آف لینڈ اٹیچ کیا جائے اور اس کا دوبارہ آکشن کیا جائے۔ اچھا، اس کے آکشن میں آج 7 سال گزر گئے، ابھی تک آکشن نہیں ہوا ہے۔ ریٹ، کنسٹرکشن کے ریٹ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اگر آج ان کے یہ گھر ہوتے تو میں سمجھتا ہوں 10-10 کروڑ روپے کے فلیٹ تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ان کی زمین سے کے پیسے تو ان کو ملیں گے ہی، یہ مالکان ہیں، بٹ فیڈرل گورنمنٹ نے بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، پروونشل گورنمنٹ نے بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہیے تاکہ لوگوں کی داد رسی ہو، اور جسٹس گلزار نے بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ اس ملک میں یہ روایت قائم ہونی چاہیے کہ بڑی سیٹ پہ بیٹھا ہوا اگر آدمی غلط فیصلہ کرے گا تو اس میں لیکن بخشی صاحب پھر آپ اس طرح کریں نا کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ نے حصہ ڈالنا ہے تو اس کا انتظام فیڈرل گورنمنٹ کو دے دیں، فیڈرل گورنمنٹ جانے وہ تمام کمپنسیشن بھی پے کر دے گی اور زمین پر جو ہے وہ کنسٹرکشن بھی کر لے گی۔ تو اگر اتنا ہے تو بڑا دل کرے، فیڈرل گورنمنٹ نے اگر حصہ ہی ڈالنا ہے تو سندھ حکومت بڑا دل کرے۔ حسن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو متاثرین ہیں وہ ریاست پاکستان کے شہری ہیں، ان کے اس بات سے کوئی تعلق۔ سن تو لو یار حسن، بات سنو، جو بلڈنگ تھی وہ کراچی میں تھی نا، یار سن لو نا، کراچی میں تھی نا، خاور یہ عدالت سائلنٹ ہے کہ کیا کریں ان کا؟ بخشی صاحب یہ تھوڑا سا یہ جو آپ بتا رہے ہیں اس کو کنٹینیو کیجئے گا، لائے عمل کیا ممکنہ طور پر جس سے جلدی آپ لوگ جو آپ کے جو متاثرین ہیں وہ ان کی دادرسی ہو سکے؟ اور سر اور موجودہ نرخوں کے مطابق یا کچھ کلوز ٹو دیٹ؟ پہلے پی ایچ ڈی پی سارا کھا گئے دیکھیں، وہاں پر بھی اس وقت یہ ہے کہ جو بلڈر ہے اس کا تو انتقال ہو گیا ہے، پر اس کی طرف سے ہم اختیارات ہیں کہ یہ زمین بیچ کے اور جو بھی اس کا آج پرائز آتا ہے وہ تمام لوگوں میں پرو راٹا تقسیم کر دیا جائے، پر وہ ہائی کورٹ کے ناظر کے پاس ہے اور ان کا ایک پروسیس ہے آکشن کا، جیسے ہی وہ آکشن کریں گے میرے خیال میں ان کو ان کا کمپنسیشن مل جائے گا۔ بٹ میں سمجھتا ہوں اس میں فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ نے بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے۔ ہم سب آئین پاکستان کے اندر اتنے غریب نہیں ہو جائے گی پروونشل گورنمنٹ کے، اگر 40 یا 44 بندے ہیں ان کو دے دے، اس میں بھی وفاق سے حصہ مانگ رہے ہیں، مطلب کم آن یار، not about them. It's not about them, it's about provincial government ہے۔ کتنا بڑا مسئلہ ہے جی، 44 فیملیز کو پے نہیں کر سکتی گورنمنٹ، نکالیں گے اس کو۔ اتنی غریب ہے۔ Thank you so much حسن بخشی صاحب for your time. We'll take care. بریک کے بعد آتے ہیں۔ اور ناظرین پروگرام کے آخر میں ذرا تذکرہ کہ پاک فوج، ایف سی اور بلوچستان پولیس کا آپریشن شابان اس وقت جاری ہے اور 13 خوارج جہنم حاصل کیے جا چکے ہیں، اور جو دہشت گرد مارے گئے ان کی تعداد اب تک 39 ہو چکی ہے۔ ذرا خاور صاحب یہ ذرا بتائیے کہ جو قیادت نے وہاں پر فیصلے کیے اس کے نتیجے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو آپریشنز ہیں یہ شروع کر دیے گئے ہیں اور ان کے اثرات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ میں ایک دیکھ رہا تھا جو کچھ عرصہ پہلے کوئی میٹنگ ہوئی تھی، وہاں پہ سی ڈی ایف صاحب کا جو بیان تھا کہ کب تک جو ہے ہمارے شہداء جو گورننس کے اندر کوئی مسنگ لنکس ہیں ان کو فل کرتے رہیں گے اپنے خون سے۔ سو کائنیٹک آپریشنز مختلف جو بریفنگز ہوتی ہیں، آپ بھی اس میں جاتے ہیں، ہمیں بھی موقع ملتا ہے، وہ تو ہزاروں کی تعداد میں ہو رہے ہیں۔ افواج پاکستان کی سول لا انفورسمنٹ ایجنسیز، پولیس ہر جگہ کے اوپر اپنی شہادتیں دے رہی ہیں۔ اصل ایشو جو ہم پچھلے 3 دن سے اس ایشو کے اوپر بات کر رہے ہیں
वो है गवर्नेंस। जो आपने कल भी रेज किया था ना जी, इशू, जी। जो वहाँ वो MPAs हैं हर हल्के का, जो क्यों वैक्यूम नहीं है। अपनी जाके जी, जी। लोगों के पास जाके उनके सामने मुद्दा रखते हैं, उनका मसाइल सुनते हैं कि ठीक है। इस मसले का हल क्या करना है। हसन अयूब साहब, ये आखिर उनके कानों पे जों क्यों नहीं रेंग रही है, और अगर वो देखिए नहीं जी, अपना रोल प्ले प्रोवेंशन कर रहे। एक्शन प्लान के ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन जो गवर्नमेंट है वो कर रही है, इस हवाले से हमें DGISPR ने बताया था जी। बलूचिस्तान के हवाले से, तो बलूचिस्तान के हवाले से तो उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया था, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि एरिया ऐसा है, मुश्किल ट्रेन है, वहाँ पर ऑलरेडी यानी एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो है वो हमलावर हैं, मुख्तलिफ कोनों से हमलावर हैं, वो थोड़ा सा इलाका मुख्तलिफ है, लेकिन इसके बावजूद ये जो फजाई और ज़मीनी हमले शुरू किए, ताकुब किया जा रहा है इन फितना ख्वारिज फितना हिंदुस्तान का, ये बड़ा खुशाइंद है और ठीक ये है। ऑपरेशन इंशाल्लाह कामयाबियाँ समेटेगा। चौधरी साहब, योर थॉट्स ऑन दैट सर। और भाई इनको कुचलें, जो मर्जी करना पड़ता करो, जो हमारे ज़िम्मे है वो हमें बताएं, और जो कौम से आपको चाहिए हमायत और तकवीत वो भी हासिल करें। वी कैन नॉट अफोर्ड कि यहाँ खून खराबा हमारे साथ, हमारे शहदा जो हैं ना उन रोज़ उनके ही वाक़यात होते थे। इट शुड कम टू एन एंड। ऑल राइट सर, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम से नाज़रीन इकराम फिलहाल इतना ही। साग सत्ती को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।